जी नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज बात कर रहे हैं हम हकीकी आज़ादी पर। आज़ादी का मतलब जो है उसको वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गहराई में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फ़ोन कॉल्स भी हमारे साथ शामिल रहीं और कुछ कॉल्स जो हैं वक्फे के दौरान जो है वो की वजह से जो है वो ऑन एयर शामिल नहीं कर सके। आप हमें दोबारा कॉल्स कर सकते हैं और अपनी राय जो है आज़ादी के सिलसिले में उसको शामिल कर सकते हैं। अली भाई, आपको लगता है कि हम ज़हनी तौर पर अभी भी ग़ुलाम हैं? और मेरा ख्याल है कॉल जो है वो हम पहले शामिल कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सजाद बोल रहा हूँ जी, साउथ वेस्ट से। जी जी। एक चीज़ की हमें बिल्कुल आज़ादी मिली है, एक दूसरे को हर लिहाज से, ख़ानदानी लिहाज से, दीनी लिहाज से हमने ग्रोह बना के एक दूसरे को जो मार रहे हैं, ये पहले नहीं था। जब हिंदुस्तान में हम थे तो ये हम एक थे, अभी भी हिंदुस्तान में जो हम हैं वहाँ एक हैं। यहाँ और 1973 के आइन में जो एक भाई ने पहले बोला कि कायद-ए-आज़म ने कहा था हमारी ज़ुबान उर्दू होगी, आइन में भी है कि हमारी ज़ुबान सरकारी उर्दू होगी, लेकिन इन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की। तो दूसरी बात यह है कि हम बुनियादी तौर पे एक उम्मत हैं और हमारी जिम्मेदारी है। तो बाद में हमने उम्मत और इस्लामी लिहाज से हम मुसलमान भाई भाई हैं, तो हमने वो इस्लामी उसको भी तोड़ के, वो बुनियादी उम्मत को भी तोड़ के हम ग्रोह बन गए और एक दूसरे को मारने लगे। और जो भुट्टो साहब ने 1973 का आइन बनाया, उसमें 227 आर्टिकल हमने उनसे डलवाया कि हमारे जो ग्रोह हैं इनको भी कानूनी शक्ल दे दी जाए। तो ये सब चीजें हमने फिर हमें एक मुजद्दिद की जरूरत है जो हमें इकट्ठा करे और फिर हमें एक उम्मत बन जाए इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उससे कबल कि आप आज़ादी के ऊपर बात करें, मैं एक बहुत खुशी की खबर जो है वो आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। आप खुशी खबर जो है ना वो बाद में शेयर करेंगे, तसल्ली से सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉलर से बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मेरा ख्याल है कॉलर भी खुशी की खबर पहले सुनना चाहते हैं। जनाब क्यों खबर ही इतनी बड़ी है। जी जी बिल्कुल, बताइए जी। जैसे कि सबको पता है कि हमारा हिदायत टीवी जी यूके एंड यूरोप का पहला शिया टीवी, यानी जिसने 1000 साल की शियों की प्यास जो है वो। बिल्कुल, आप कॉल ले लें, फिर हम जारी रखेंगे अपनी बात को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिस्टर, मैं वो हैम्पटन से बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली डोनेशन किया था मेरी बेटी ने लास्ट 2 वीक पहले जी, 120 पाउंड। जी जी, 100 पाउंड 100 पाउंड इस पर 100 पाउंड मेरी तरफ से और 20 पाउंड मेरी बेटी ने की थे। जी जी, नाम दो जी, अपना नाम बताइएगा प्लीज। जी जी, सैयद तकीउल हसन। ठीक है, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। प्रोग्राम के बाद जो है इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। जी अली भाई, तो जनाब खबर जल्दी से खुशी खबर, हाँ जल्दी वाली नहीं है भाई, चले जल्दी से हाँ, क्योंकि खुशी की खबर इतनी बड़ी है। तो इस वक्त जो है वो मतलब हमें बड़ी ये खबर देते बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बाज़ लोगों ने रात में हमारा प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा और जो इस वक्त नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बता दें कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब सैयद अली रज़ा रिजवी साहब जी, वो इस वक्त 5वें डायरेक्टर के तौर पे हमारा हिस्सा बन चुके हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह, बहुत हिदायत टीवी अपनी तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा है और हिदायत टीवी को यह खासा है और ये क्रेडिट जाता है कि जो 1000 साल की इतने 100 सालों की प्यास थी शियों की, उसको अली वलिल्लाह की सदा इस समा में बिखेरने वाला पहला टीवी यूके एंड यूरोप का, जिसने के दुश्मनों के कल्ब के ऊपर ऐसा तीर पेवस्त किया है कि वो क़यामत तक बिलबिलाते रहेंगे। यानी इतने प्रोपेगेंडे थे, ऐसी अजीब अजीब बातें थी, उसके मुदल्लल जवाब दिए गए और लोगों को मज़हब मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ, यानी उस हकीकी इस्लाम, उस इस्लाम नाब जो कि क़ल्ब अथरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, उसके करीब लाया गया। ये क्रेडिट जाता है हिदायत टीवी को और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज बहुत खुशी और इफ्तिखार महसूस कर रहे हैं कि हम तरक्की की मनाजिल को तय कर रहे हैं और इतनी बड़ी नामवर शख्सियत जो है वो आज हमारे पास जो है वो बतौर डायरेक्टर हमारा हिस्सा दोबारा बने।
ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھی جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بڑی جو بات شیئر ہے. کی. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا فرما رہی تھی حقیقی آزادی کے متعلق. آزادی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دیکھیں اگر اس کو شروع کریں تو اس وقت الحمدللہ اس وقت بھی وہ نسل جو کہ اس وقت بہت بزرگ ہو چکے ہیں مگر جنہوں نے پاکستان بنتا ہوا دیکھا جی وہ تبھی نقوی صاحب سے اسلام آباد سے بات کرتے ہوئے بڑی ان کی غور سے باتیں سنی میں نے, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بابا قوم کے ساتھ کام کیا. اور بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ آئیں اور تھوڑا سا ہمیں اس کی کل آ سکیں اگر تو کل آئیں. ایک کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن موسی بھائی, آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام نقوی صاحب, خوش آمدید. آپ کو بھی خوش آمدید جناب. آج ٹاپک ہے حقیقی آزادی. جناب جناب ماشاءاللہ کرنٹ ٹاپک اور خوبصورت ٹاپک لے کے آتے ہیں آپ. جزاک اللہ. اور خوبصورت طریقے سے اس پہ بھی آپ تبصرہ بھی ہوتا ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں اور کالر ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ہمارے, اور سب خوبصورت طریقے سے اس پہ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. حقیقی آزادی فروغ موسی بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پہ وہ آزاد ہوتا ہے اور آزادی اس کا حق ہے, اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو قائم رکھے. بالکل. لیکن آزادی کے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. کیا انسان آزاد ہے تو کیا وہ معاشرے میں رہتے ہوئے مادری پدری آزاد تو نہیں ہے؟ صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مادری پدری آزاد تو نہیں ہے, کیا وہ کچھ قانون اور ضوابط کے اندر رہ کے آزاد ہے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں یہ ملک آزاد ہیں, یہاں پہ آزادی ہے, جمہوریت ہے, لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قانون بھی ہے. قانون کے دائرے میں رہ کے آپ جو جی چاہیں کریں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن قانون کو وائلیٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ قانون آپ کو گرفت میں لے گا. تو یہ چیزیں ہم نے ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں, کتابوں میں ہیں, لیکن عملی طور پہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا, ہمارے پہ احسان ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ پاکستان لے کے دیا. بڑی جدوجہد کے بعد ملا, میں بڑے خون دے کے ملا یہ ملک. اور جب ہم اس ملک کو آزاد سمجھتے ہوئے اپنے ملک میں آزاد ہوئے تو ہم آزادی کا مطلب غلط لے گئے. ہم نے آزادی کو اس طریقے سے لیا کہ ہم آزاد تو ہیں, ملک ہمارا ہے, لیکن ہم نے ملک کو ہی تباہ کرنے کے لیے اس آزادی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. بالکل. یہاں پہ جو بھی آیا اس نے یہ سوچا کہ باقی سارے 15 کروڑ 18 کروڑ عوام میرے غلام ہیں, میں ان پہ حاکم ہوں, میں ہی آزاد ہوں, میں جو چاہے کر سکوں, جو چاہے کرتا رہوں, مجھے کوئی نہ روک پائے. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکٹیٹر بھی آئے, انہوں نے بھی اس ملک میں اپنا حصہ ڈالا اور اپنی آزادی اور اپنے جو چاہتے تھے وہ لے کے چلے گئے. یہاں تک کہ انہوں نے مذہب کو بھی استعمال کرنے سے باز نہ آئے. آپ کو جنرل ضیاء کا پتہ ہی ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی کے قانون ڈال کے شریعتیں نافذ کر کے لوگوں کو گھٹنوں سے اوپر سلواریں پہن کے اور وردیاں پہن کے سائیکلوں پہ چڑھ کے شرعی قانون بتا کے اس نے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی طریقے سے آزادی کو استعمال کیا مذہبی کو, کہ آج ہم فرقہ واریت میں اس طرح تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم کسی اللہ رحم کرے کہ کوئی وقت نہیں کہ کیا ہو جائے. لیکن یہ سارا کچھ کیا تھا, یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کے ذہنی آزادی تھی کہ اس کو موقع ملا اور اس نے اپنی مرضی سے ہر چیز چلائی, لیکن اس نے قانون نہ دیکھا, آئین نہ دیکھا, عوام کو نہ دیکھا, اور چلتا گیا. اور آج نقصان ہمیں یہ ہو گیا کہ آج ملک فرقہ واریت میں پھنسا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو آتے ہیں یہاں پہ سیاستدان آتے ہیں, ان کا بھی رویہ وہی ہے کہ وہ آزادی تو آزاد ملک تو ہے, ہم ووٹ تو دیتے ہیں, لیکن وہ جب آتے ہیں اپنی حکومت کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, جب ان کو حکومتی طاقتور ہونے کی وجہ سے, تو رزلٹ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے طبقات, اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب کو تو انہوں نے آزادی اس طریقے سے دی کہ وہ حکومتوں میں بھی رہے, MNA بھی بنے, منسٹر بھی بنے, سب کچھ بنا, لیکن ہر قانون ان کے گھر جا کے ختم ہو جاتا ہے. اور ہر قانون جو ہے وہ غریب کے لیے اس طریقے سے ہے کہ غریب کو انصاف ملتا نہیں ان کے لیے,
انصاف کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آزادی ہمارے ملک کے لیے دوسری تباہی کا باعث بنی. اب آگے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم آزادی کو کس طرح کرتے ہیں. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جب آپ سرخ بتی پہ اپنی دیکھتے ہیں, ٹریفک لائٹ دیکھتے ہیں ریڈ, تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ تو آزاد ملک ہے, اس میں تو ہمیں نکل جانا چاہیے. لیکن نہیں, اس آزاد ملک نے ہمیں اس طریقے سے اپنے عوام کو تعلیم یافتہ کیا کہ آزاد ضرور ہو لیکن قانون کے دائرے میں دیکھو, قانون کو استعمال کرو. نہیں کرو گے تو عدالتیں وہاں اوپر بیٹھی ہیں, وہ آپ کو انصاف دیں گی. اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی, اگر غلطی ہے تو پروف ملیں گے اور آپ کو سزا ملے گی. یہ وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے آزاد ہیں تو اگر سرخ بتی ہے تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا, آپ نے توڑ کے نکل جانا ہے. تو پوچھا تو کیا ہوگا کہ جی ہم آزاد ہیں. تو اس نام کی آزادی کو ہم آزادی نہیں کہتے, یہ آزادی ہماری بربادی ہے. ہمیں آزاد ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہونا چاہیے, ہمیں آزاد ہیں تو اپنے قانون کو دیکھنا چاہیے. ہم آزاد ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو اوپر بیٹھے قانون کو توڑ کے, قانون کو اپنی مرضی سے چلا کے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بھی چھڑا لیتے ہیں اور دوسرے غریب لوگوں پہ استعمال بھی کرتے ہیں. ان کو پکڑنا ہم نے, اور جب آزاد ہم ہوں گے تو اس وقت ہوں گے. لیکن اب آزادی جو ہے ہماری 60 سال 65 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے, لیکن ابھی تک یہ نہیں کر پائے کہ ہم قانون کو کس طریقے, جو نافذ کرنے والے ہیں وہ توڑتے ہیں اور توڑتے ہیں تو ان کو سزا نہیں ملتی, اور جو غریب ہے ان کے لیے سارے قانون ہیں. گلی کا ایک تھڑا بنا لیں, مکان کے آگے ایک اینٹ کا تھڑا بنا لیں تو سارے محکمے رجسٹر لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا, یہ ٹیکس دو, یہ دو, یہ دو. اور بڑے جو ہیں وہ اربوں روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور بینک لوٹ کے چلے جاتے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے سامنے کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت تھا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو انکم ٹیکس سے لوگ خود آئے اور ان سے پوچھنے لگے بتائیں جی ہم آپ کو کتنا ٹیکس لگائیں, کیا کریں, کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے. تو ٹیکس والے خود ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جی ہم کیا کریں. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم گلی کے مکان کے آگے ایک چھوٹی سی تھڑا لگا بنا لیں, تھوڑا سا اسٹیپ بنا لیں اندر جانے کے لیے, تو وہاں پہ آ جاتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا. تو آزادی اس لیے ہماری مفقود ہو گئی ہے, اس لیے کہ اوپر والوں نے آزادی اپنے لیے رکھی ہے, آپ لوگوں کے لیے رکھی. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پہلے ہم تعلیم یافتہ ہوں, آزادی کا مطلب سمجھتے ہوئے پھر ہم اپنے قانون کو سمجھیں, اور پھر جب کوئی غیر قانون کا حرکت کرے اوپر ہو یا اس سے بھی اوپر ہو تو وہ اس کو گرفت میں لائیں, تو پھر ہم آزاد ہیں. ورنہ ہم آزاد نہیں ہیں, آزاد وہ ہیں جو اوپر بیٹھے ہو. بہت شکریہ, تھینک یو جی, شکریہ, بہت شکریہ, بہترین بات کی آپ نے. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوا ہوں, یہ صرف یہ کہنے کے لیے کہ ابھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آزاد ہونا, پیدائش کے وقت آزاد ہونا اور بات, لیکن جب زندگی معاشرے میں گزارنی پڑتی ہے تو پھر وہ پابندیوں بھی ہوتی ہے. انگریزی کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز. یعنی انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. اگر یہ زنجیریں نہ ہوں اور انسان مادہ پدر آزاد ہو تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ جو خداوند عالم نے اتنے انبیاء بھیجے, اتنی کتابیں صحف سماوی اتاری, انجیل اتاری, زبور اتاری, آپ کا کلام پاک ہے, صحف موسیٰ, صحف ابراہیم, یہ سب اتاری. کاہے کے لیے اتاری؟ انسان کو یہ کہ مادہ پدر آزاد نہ ہو بلکہ اس کو کچھ دائرے ہیں اس کے اندر رہنا ہے. معاشرتی دائرے علیحدہ ہیں, اور صحافتی دائرے علیحدہ ہیں, تعلیمی دائرے علیحدہ ہیں, سب ان کے اندر, اور ان سب کا ملغوبہ جو ہوتا ہے وہ ایک معاشرہ ہوتا ہے, اس کے اندر رہنا پڑتا ہے. آزادی جو ہے یہ سمجھنا کہ ہمیں مادہ پدر آزاد ہونا چاہیے, ہم کو ہر جو چاہم کرنے, وہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں رسوم و قیود کے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی رہنا جو ہے وہی صحیح آزادی ہے. ورنہ پھر انسان جو ہے وہ ایک جنگلی جانور کی طرح سے ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی جو کہتے ہیں اچھا کام کر سکے, برا ہی کام کرتا ہے. بس میں یہ صرف کہنا چاہتا. ایک بات میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بہت دنوں سے ہم نے ہمارے محترم جان صاحب ہیں, ان کی آواز نہیں سنی, ہم اس کو ترستے ہیں. جی سن رہے ہوں گے یقیناً اگر آپ کو. وہ ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون بہن کہاں سے بات کری؟ میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسز علی پروگرام میں. ہاں بڑا اچھا ڈسکشن آپ کا چل رہا ہے. تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں. بالکل. بسم اللہ. کہ آزادی کا مطلب ہم لوگوں نے جو لیا ہے نا وہ یہ لیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ملک کو لوٹنے کے لیے آزاد ہیں اور ملک کا جو قانون ہے اس کو ہر قانون کو ہم توڑنے کے لیے آزاد ہیں. ہم لوگوں میں جو ہے ملک کے لیے اپنائیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کو سنوارنا ہے, اس کو بنانا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. آزادی صرف ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بس لوٹیں کھسوٹیں اور جو سب سے زیادہ لٹیرا ہوگا لائک زرداری ہی از دا کنگ, دین سیکنڈ لٹیرا نواز شریف ہی از دا کنگ. اور یہ تو میں کہہ نہیں سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو میں نے ان کو 1 اور 2 کہا ہے تو اب کون 1 ہے کون 2 ہے. اور اس کے بعد جو لوگ جو ہیں جو پرخلوص ہیں واقعی ملک کے بھی خواہ ہیں لائک پرویز مشرف, ان کو جو ہے نا کیج میں بند کر دو. بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیجیے. ہیلو جی السلام علیکم. کون بھائی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. محمد افضل جرمنی سے بات. جی محمد افضل صاحب فرمائیے. وہ جی 2 لفظ ہیں بریمن برمن اور شودر. شودر کا مطلب ہے وہ چھوٹی سوچ رکھنے والا, برہمن کا مطلب ہے انسانی سوچ رکھنے والا, اچھی سوچ رکھنے والا, اچھی سوچ رکھنے والا. اچھا جدو برہمن نو آزادی ملتی ہے نا تو فائدے ہی ہوں. جدو شودر نو آزادی ملے انہیں پھر یہ کام کرنے ہوں جڑے ویکھن چ نظر آتے ہیں بیوقوف بنانا وغیرہ وغیرہ. یہ تو کی بحث کرنی بہرحال اپنی سوچاں صحیح ہون کرو, آزادی تو فائدہ اٹھاؤ, پھر تقدیر بن جاتی ہے. اوکے جی خدا. بہت شکریہ جی آپ کی. جلی بھائی ہمارے کالرز آج جو ہیں وہ بہت جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوا ہوں. بات یہ ہے کہ قبلہ نقوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی اور تندرستی دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے. ایسے ہستیوں کی ہمیں اب بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. بالکل بالکل. میں نے جو بات کی تھی ساری وہی بات جو نقوی صاحب نے کی ہے, وہی بات میرا مطلب لباب ساری بات کا وہی تھا جو میں نے کہی تھی اور وہی ہونا چاہیے. میں نے یہی کہا تھا کہ مادری بزری آزادی کو آزادی نہ کہیں, وہ آزادی نہیں ہے. انسان آزاد تو پیدا ہوتا ہے, فطری طور پہ آزاد ہے, لیکن آزاد قائب و ضوابط کے ساتھ ہو تو اس کو آزادی کہتے ہیں. اگر قائب و ضوابط کے ہٹ کے ہوگی تو وہ اوپر والے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو قانون ہے, ان لوگوں کے لیے اوپر والوں کے لیے قانون نہیں ہے جو ہمیں اس قانون کی لپیٹ میں رکھ کر ہمیں نچوڑتے بھی ہیں اور ہمارا خون بھی پیتے ہیں. تو ان کے لیے ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو ان کو بھی گرفت میں لے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم اس ملک آزاد ملک میں ہیں تو ہم بھی کسی قانون و ضوابط کے مطابق ہیں. تو نقوی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ ان کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر احساس ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہمارے اوپر ہیں جو ہمیں اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں اپنے وقت کی. تو میرا لب لباب یہی تھا جو نقوی صاحب کا تھا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی جناب. تو یہ ساری بالکل جیسے کہ ہمارے کالرز نے فرمایا, بالکل مضمون یہی ہے کہ خالی یہ کہنا کہ آج 14 اگست ہے اور جو ہے وہ یہ ہے اور ہر سال یہ ظاہری اور لفظی معنی, لفظی اصل تو معنی آزادی کے جب ہوں گے جب ایک عام آدمی کو عدالت سے انصاف ملے گا, جب ہماری عدالتیں آزاد ہو جائیں گی. میرا خیال ہے آدھی آزادی کا مقصد جو ہے مقصد حل ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. جب انسان اپنی فکر میں آزاد ہوگا, اس کو اس بنیاد پر نہیں مارا جائے گا کہ تم فلانے نظریے کے ہو, تم آیا مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, یا مسلمان ہو تو کس طرح کے مسلمان ہو, آیا تم فلاں چیز مانتے ہو یا نہیں مانتے. تو جب ہم آزاد جب ہوں گے, جب 2 قومی نظریے کے اوپر جس پہ پاکستان لیا گیا تھا اس پر عمل ہوگا. مطلب اس وقت ہم 2 قومی نظریہ تھا, یہاں 36 قومی نظریہ ہوا ہے.
کہ وہ تو صرف یہ تھا کہ ہم ایک نان بلیورز تھے، ہندو تھے، کہ ان کے ساتھ مسلمان آزادی سے اپنی عبادات انجام نہیں دے رہے ہیں، تو یہاں پر ایک ملک جس میں کہ سب آزادی سے اس چیز کو انجام دیں، اب وہاں پر فرقہ پرستی اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ وہاں پر کسی کو بھی چین نہیں ہے. صرف مخصوص ایک ٹولہ ہے خوارج کا جس کو حکومت کی سربراہی پشت پناہی حاصل ہے. ابھی بہت اللہ اللہ کر کے ضرب غضب چل رہا ہے اور پوری شیعہ قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. چونکہ پاکستان کو شیعوں نے بنایا، بابا قوم نے بنایا، وہ خود شیعہ اثنا شری تھے، وہ بڑی بڑی شخصیات کو لائے جس میں جناب ہاشم رضا صاحب فرسٹ ICS بنگال، ٹھیک ہے نا، آپ ایک مشہور راجہ صاحب محمود آباد جنہوں نے اپنا پورا سرمایہ لٹا دیا پاکستان کے لیے، حبیب گروپ ہو گیا، پھر آگے اگر بینکنگ لائن میں آغا حسن عابدی ہو گئے، بڑے بڑے نام قائد اعظم لے کر آئے. سب کو کیا کیا؟ پیچھے ڈال دیا جنرل ایوب کے آنے کے بعد، اور جو رہی صحیح کسر تھی ضیاء الحق نے تباہ کر دیا. جو اصل فتنے کا ذمہ دار ہے اس پاکستان میں وہ ضیاء الحق ہے. بے شک اس کے آنے کی وجہ سے پاکستان اس کھائی میں گرا ہے. اس نے لے جا کے استعمار کی گود میں ڈال دیا. نام نظام مصطفیٰ کا وہی اس کا کردار جو کہ اللہ اکبر کہہ کے سر اتارتے ہیں، اس نے نظام مصطفیٰ کہہ کے نظام مصطفیٰ ختم کیا، اصل اسلام ختم کیا. اور آج جو کہ آپریشن چل رہا ہے پوری شیعہ قوم کی حمایت اس کو حاصل ہے. آج ہمارے ایک جواں سال فرزند اسد رضا کو گلستان جوہر سے 28 تاریخ سے قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں، ابھی تک عدالت لے کے نہیں گئے ہیں. حالانکہ شیعہ پورے پاکستان میں کونے کونے پہ پاکستان آرمی کے خیر خواہ ہیں، بالکل پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں. اصل پاکستان آرمی کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ ناؤ ڈوب رہی ہے تو بچانے والی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو کافر نہیں کہہ رہے، ان کے سروں سے فٹ بال نہیں کھیلی ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھا ہے. مگر ابھی بھی کچھ عناصر جو ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو سیاسی جو ہے وہ رنگ دیا جا رہا ہے اور اس بچے کو اٹھا کے بند کیا ہوا ہے، اس کو عدالت نہیں لے کے جا رہے. اس کو یہ کہ کبھی جو مذہبی شخصیت کوئی دخل دیتی ہے تو کہتے ہیں سیاسی ایشو ہے، جو سیاسی شخصیت دخل دیتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے تو کہتے ہیں مذہبی ایشو ہے. کل اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک 20 سالہ جوان ہمارا، وہ جو کہ بہت غریب انسان تھا، سموسے بیچ کے گزارا کر رہا تھا، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا. آپریشن سیاسی بنیادوں پر تو زبردست ہو رہا ہے، مگر مذہبی بنیادوں پر جو دہشت گرد گھوم رہے ہیں، ہم پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی پاکستان آرمی سے، اپنی پاک فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا راہ پاکستانی قوم کو آزادی دلانے کے لیے آگے بڑھیں اور ان دہشت گردوں کا قلع قمع کریں جو کہ فکر ضیاء الحق نے ڈالی تھی، اس گروہ کا خاتمہ کریں تو پاکستان اپنی حقیقی آزادی کی طرف بڑھے گا. جی ایک فون کال شامل کریں گے اور پھر ایک وقفہ لیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، السلام علیکم. ماجد موسوی صاحب خوش آمدید. میں ماجد موسوی بات کر رہا ہوں امریکہ سے. جناب اللہ اچھا رکھے. بس انشاءاللہ یسٹرڈے میں آ گیا ماشاءاللہ ایران سے، اور بہت 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 آپ لوگوں کا شکریہ. مولا اچھا رکھے ہدایت ٹی وی کو، خدا خوش خرم رکھے آپ سب کو. زیارت مبارک ہو آپ کو. کے لیے بہت عبادت کیا ہر حرم میں. امام رضا صاحب کا نے ہر جگہ بہت بہت عبادت کی آپ نے. ماشاء اللہ میں اپنی عبادت کرتا ہوں. آج جمعرات کا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ یا علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی. دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ آباد، حسینیہ زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد. ہدایت ٹی وی زندہ آباد. آپ کی ٹیم بہت بہت شکریہ. ہر جگہ پہ دعا کر رہا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن کے لیے، آپ کے ورکر کے لیے، آپ لوگوں کے لیے. علی بھائی اور بہن آپ لوگ کا سب کا بہت بہت شکر گزار ہو. ہر حرم میں آپ لوگوں کی پورے لوگ جو تھے بہت خوش تھے، خواہش کر رہے تھے کہ نعرے لگائیے نعرے لگائیے. یہ غلام ماجد موزی عبادت کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب کو خدا، سننے والوں کو سب کو خدا خوش رکھے، آباد رکھے. یہ علی مدد، ماجد موسوی، نیو جرسی. جزاک اللہ ماجد موسوی صاحب.
बहुत शुक्रिया आपका, आप शामिल हुए और अल्लाह ताला आपको ज़ियारतों की जो है वो मुबारकबाद भी और कबूल भी फरमाए और अल्लाह कबूल फरमाए इसको। नाज़रीन जाएंगे हम छोटे से वक्फे की तरफ और वक्फे के बाद दोबारा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपकी कॉल्स को भी शामिल करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।